सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं लीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज साहब और इसके साथ साथ इसहाक खाकवानी साहब जो कि सीनियर लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि उनका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकात होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। और क्योंकि इसहाक खाकवानी साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक साहब, आज आपने हमें ज्वाइन किया। और इस वक्त जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि कल पीटीआई के जो वो एमपीज़ जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया था, इजहार यकजहती किया था, उनके साथ वो अदालतों में भी गए और उनके घर भी आए और मीडिया से भी बातें करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात का टाइम चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। तो वो कल उनकी बिलाखिर मुलाकात तय हो गई और कल वो उनकी मुलाकात होगी। तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि ये बयान फरमाइए कि ये जो कल मुलाकात होगी एमपीज़ की, उसमें ओवरऑल सिचुएशन पर बात होगी, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के मामले पर बात होगी, या पीटीआई का जो पंजाब इस वक्त जो गवर्नेंस है उसके हवाले से भी बात होगी? भाई साहब बड़ी मेहरबानी। मेरी जो इतला है और जो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडे पे इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी। वज़ीर आज़म जो उनके पार्टी के भी हेड हैं और बड़े भी हैं, और ये सब पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि जो आपने फरमाया है ना कि जी ये लोग इंसाफ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जहांगीर खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ जो की नौयत है वो इस तरीके से जो उनके नाम पे एक बदनामी का बायस बन रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग और आम आदमी जो उनके साथ डील करता रहा है, और फिर खसूस ये लोग जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े होकर उनके साथ ज्वाइन भी कराया है इन्होंने, और फिर इनको ज्वाइन नहीं, इनको सारा अरसा पिछले 2.5 साल संभाला भी, इनकी मुश्किलात, इनकी तकालीफ, इनकी चीज़ें जो भी इनसे हो सकता था जहांगीर खान ने उनके साथ खड़े होकर काम किया। उस वजह से कि ये इंसान का 5-4 दिन में 2-3 दफ़ा किसी से कोई वास्ता पड़े तो पता लग जाता है कि वो किस किस्म का आदमी है। तो वो इस चीज़ को जानते हुए उन्होंने जहांगीर खान के साथ ये हमदर्दी और इंसाफ मांगने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है, जो कि पार्टी के सरबराह होते हुए उन्होंने कल उनको बुलाया है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ इस चीज़ पे जहांगीर खान के साथ के बारे में बात होगी, किसी और के बारे में बात करना वो माने भी नहीं है, और इस चीज़ को वो कमज़ोर कर देती है। अगर आप 3-4 सब्जेक्ट्स पे बात करें तो आपका जो मामला है ना वो ज़रा कमज़ोर हो जाता है, और आगे से जवाबात भी फिर उस तरीके से नहीं मिलते जो इनकी नीयत है कि ये किसी न किसी मौके पे इसको हल कराया जाए। अच्छा, अपोजिशन ने, मरियम नवाज साहबा ने और बहुत सारे जो अपोजिशन के कायदीन हैं, उन्होंने एक तरह की ऑलिव ब्रांच भी एक्सटेंड की जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन साथ साथ ये भी वो बातें कर रहे हैं कि अब देखें ये जो जहांगीर तरीन साहब से उनके ग्रुप से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब मिल रहे हैं ये एक तरह का एनआरओ होगा। क्या वाकई कोई एनआरओ होने जा रहा है? क्योंकि जो मेरी इत्तला है उसमें तो ये है कि एफआईए ने ख़ुद जो उनकी तारीख थी आज से 2 हफ्ते पहले, शायद हफ्ता पहले, ख़ुद ये सबमिट किया बैंकिंग कोर्ट में कि उनका जो नाम है वो फेक अकाउंट्स के हवाले से वो जो मुकदमा है वो गलत है। ख़ुद एफआईए ने ये अदालत में एडमिट किया। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये बिल्कुल सही है। वहाँ सारे लोग हैरान हो गए कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ये आपने इनको कैसे नाम रखा है, ये तो इस पर उन्होंने कहा नहीं लीजिए ये गलत है, ये चार्ज जो है हम इसको विड्रॉ करते हैं। तो जो दूसरा रह गया मरियम बीबी का ये कहना,
یہ ایک جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں نا جناب، وہ حکومت کے خلاف کوئی بھی چیز ہو رہی ہو یا ان کے ہو رہی ہو تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی بھی ان کے ذہن میں ہو ہمدردی کا، مگر یہ ایسی بات ہے کوئی نہیں کہ لوگ اس کو مس کریں کہ جی یہ کوئی اولیو برانچ ہے یا کسی چیز کا اس قسم کا کو ہے. وہ تو بلکہ اپنے جتنے لوگ اس زمرے میں آتے ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی جن کے ساتھ زیادتی ہے تو اس میں وہ دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کئی چیزوں میں ناانصافی ہو رہی ہو. تو یہ جو ناانصافی کا ایک پہلو ہے نا جناب، اس کے جھنڈے کے نیچے سارے بندوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں تو جہانگیر خان کا کیس باقی لوگوں سے کافی مختلف ہے. اچھا، کل جب ملاقات ہوگی اراکین کی تو ان کا کیا وہ بات کریں گے کہ کیسز واپس لیے جائیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، جو اداروں کے اندر جو انیشیشن چیزیں جو انیشیٹ ہوئی ہیں وہ واپس لی جائیں؟ مطلب وہ کون سا پوائنٹ ہوگا یا وہ کون سی چیز ہے جو ان اراکین کو مطمئن کر دے گی آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں وہ تو ایک چیز بتائیں گے کہ یہ جو ایف آئی آریں ہوتے ہیں نا سمیع صاحب، یہ ایک معمولی چھوٹے پیمانے پہ افسران اور ان کے دائرہ کار میں اختیار میں ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کی جائے، اور اگر ایف آئی آر اوپر سے کہیں سے اشارہ ہو تو وہ جتنے اشارے اوپر سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب کو نیچے تک پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر فلاں کی مداخلت ہے، فلاں آدمی اپنے زور اور اپنی طاقت کے زور سے اور اس عہدے کی بنیاد پر وہ یہ کام کرانا چاہتے ہیں جو کہ نیچے افسروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اصل مسئلہ کیا ہے. لہذا پھر جب بات باہر نکلتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹینٹڈ ایف آئی آر ہے، یہ جینوئن ایف آئی آر ہے، یا یہ ایف آئی آر کسی کو پھنسانے کے لیے کی جا رہی ہے. آپ کو میں حیران ہو گئے، 2 ایف آئی آر بتاتا ہوں آپ کو ایز اے مشاہدے کے طور پہ. عمران خان صاحب نے جہاں دھرنا کیا 2013 کے الیکشن کے بعد، مشہور دھرنا اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے خلاف کہ انہوں نے پی ٹی وی کے دفتر پہ حملہ کیا، وہ توڑ پھوڑ کیا اور لوگوں کو لوٹ کوپ کیا، تو وہ جھوٹی ایف آئی آر تھی، مگر ایس ایچ او نے تو کر دی کسی کے کہنے پہ، اور وہ سب کو پتہ بھی لگ گیا کہ کہاں سے آئی. دوسری، مشرف صاحب کے وقت میں افتخار چودھری کے اپنا جلسے جلوسوں کے صورت میں ان کے اوپر دہشت گردی کا ایک مقدمہ دائر ہو گیا عمران خان صاحب کے اوپر، جس کی سزا 15 سال تھی، اور ان کو جیل میں ڈال دیا وہاں کچھ دن کے لیے ڈی جی خان. تو خان صاحب کو تو یہ خود پتا ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی کیسے ہوتی ہے، اور لوگوں کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ جی ایف آئی آر جو ہے سچی کون سی ہوتی ہے اور جھوٹی کون سی ہوتی ہے. تو اس چیز کے بارے میں یہ لوگوں کو جو کچھ بھی علم ہے، یہ جو اتنے 30-35 آدمی جا رہے ہیں، ان کی نالج میں ہے کہ کیا کیسے چیز ہوئی اور کیسے وہ اسلام آباد کے دفتروں سے ہوتی ہوئی لاہور کے دفتر میں پہنچی، وہاں سے کس نے دستخط کیے اور پھر ایف آئی آر کیسے واپس گئی، اور پھر اس کو یہ کون سے بندے مقرر ہوئے کہ جا کے یہ کام کریں. اور تو یہ چیزیں اتنے چھپی نہیں رہ جا سکتی. جہانگیر خان کا ایک نیک نام ہے، اپنا علاقے میں ایک نام ہے. میں کل کسی دوست سے بیٹھا بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جہانگیر خان کے جو 2-2.5 لاکھ آدمی تو امپلائیز ہیں. آپ اندازہ کریں جس بندے کے ساتھ 15,000 روپے کی وہ اوپر کوئی وہ نہ ہو کہ جی انہوں نے کسی کا پیسے رکھ لیے ہوں یا لیٹ پیمنٹ کی ہو یا کسی کا نقصان کیا ہو، تو اتنے سارے بندے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریپوٹیشن بندے کی بنتی ہے پورے علاقائی طور پہ. وہ اس وقت تو سب چیز ٹھیک تھی جب ہم آپ کے ساتھ تھے، جب آپ کے کوئی نہ کوئی کسی نے کان بھرے یا کسی نے آ کر وہاں غلط باتیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سارا ان کے اوپر، ان کے نام کے اوپر خراب، ان کے نام کو ایک ٹھپا لگانے، اس کے لیے تو بندہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے جناب. ٹھیک، اگر کوئی آدمی میری عزت کو حملہ کرے تو میں تو اپنی جان بھی دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس ہے ہی تو صرف عزت، اور کیا چیز ہے.
खाकवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल जब मुलाकात होगी तो हम कोशिश करेंगे कि रब्ता करें और जानने की कोशिश करें कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला। और भी हमारे पास आज मौज़ूआत हैं बड़े अहम कि उसमें मैं बता दूं 2-3 चीज़ें। उसमें एक तो मरीम नवाज़ साहबा अब ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म वो चाहती हैं कि इमरान खान साहब 5 साल अपनी हुकूमत पूरा करें। ये बड़ी एक अजीब बात है। मरीम साहबा हमने उनसे सुनते रहे कि वो ये कह रही थी कि जनाब ये दिसंबर तक नहीं रहेंगे, जनवरी तक नहीं रहेंगे, और अब वो कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि 5 साल वो पूरे करें। ये सारा मामला क्या है? और दूसरा एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, शहबाज से इस बात करेंगे इस हवाले से कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की जो परफॉर्मेंस है, एक बड़ी अजीब सूरत हाल उसमें पैदा हो गई है। बड़ा ये सेंसिटिव मामला बन गया है। वज़ीर आज़म ने आज भी मुल्तान में जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को बहुत सराहा, उनकी बहुत तारीफ़ की, उनको एक फ़ाल वज़ीर आला करार दिया, और उनका शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि लोग कंपैरिज़न नहीं करते दयानतदारी के साथ, कि वो जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बुज़दार साहब के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। और उस्मान बुज़दार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। वज़ीर आज़म ने, मैं आपको सारी वो गुफ्तगू उनकी सुनवाऊँगा, आज बड़ी तफसील से उन पर बात की। और ये इसलिए, वैसे तो वो करते रहते हैं, लेकिन आज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी सेंसिटिव है सूरत हाल, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद ही में 1-2 दिन पहले एक ब्रीफिंग थी जिसमें कुछ गुफ्तगू भी हुई, और उसमें उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल एक दूसरी तरफ वो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और समझते हैं कि बुज़दार साहब ही पंजाब की सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की मुल्तान में, उसमें उन्होंने बुज़दार साहब के बारे में क्या कहा, 2-3 गुफ्तगू के हिस्से हैं। उसमें आप पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो जब एवेलुएट होगी 5 साल के बाद, तो इसका मतलब ये है कि जो अगले 2 साल हैं वज़ीर आज़म साहब ये समझ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। ज़रा सुनवा दीजिए वो गुफ्तगू। ये आपने सुना जो कह रहे हैं वज़ीर आज़म के बिल्कुल किसी ने उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट ही नहीं किया, और ये बड़ी एक अफसोस की बात है। उन्होंने इस पर अफसोस का इज़हार किया और शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, जिसमें वो बड़े लंबे लंबे बूट उन्होंने पहने होते थे और टोपियाँ उन्होंने पहनी होती थी, और वो आके तो लोगों को, बल्कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इस पर नाम भी रख दिया उनका, शहबाज शरीफ को, कि वो बड़ी शोबाजियाँ करते हैं। लेकिन ये मामला बड़ा एक संजीदा इसलिए बन गया है कि वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इतना बड़ा सूबा है, सूबे के अंदर जो क्राइसिस है वो उनकी गवर्नेंस की वजह से है। शहबाज, ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई है। वज़ीर आज़म हाउस में, क्योंकि आप कवर करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया समीर साहब। 2 दिन कबल यानी कि परसों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और वो जब वज़ीर आज़म के साथ मरी गए थे उससे कबल वो इस्लामाबाद आए थे जहाँ उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात में एक बड़ी डेवलपमेंट थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बात पर नाराज़गी का इज़हार किया था कि जो रावलपिंडी का रिंग रोड है, इस पर मुबैना तौर पे ये वज़ीर आज़म को शिकायत मिली थी कि कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया है। तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो इस बात की इंक्वायरी करवाएं। उस मुलाकात में परफॉर्मेंस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी बात हुई थी, और आपके इल्म में है कि ये 6 गोइयाँ आज से पहले भी चलती रही हैं। कुछ वफाकी वज़रा बाज़ाब्ता तौर पे ये कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहिए, उनके पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास में भी करना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक इस बात पर जमे हुए हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। जैसे आपने बात की कोई मुख्तसर हल्कों के हवाले से, तो बेसिकली आज वज़ीर आज़म इमरान खान नॉर्मली जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ पिछले 1 साल के अंदर वो तकरीर करते हैं, उस्मान बुज़दार मौजूद होते हैं, लेकिन उस तरह उनकी तारीफ नहीं करते।
जिस तरह आज उन्होंने तारीफ की, तो बेसिकली ये वज़ीर आज़म इमरान खान का एक मैसेज भी था किसी को कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, यानी कि इमरान है तो उस्मान है। ये बात तो वज़ीर आज़म ने आज क्लियर कर दी है। दूसरी बात ये जो आपने बताई कि कुछ मुख्तसर हल्कों से कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी, उसमें बड़ा इस बात का इजहार किया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वादे मैसेज आ गया। इससे कबल भी आपको याद होगा कि गुज़िश्ता महीने एक बड़ा अहम इजलास हुआ था, तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग उस इजलास में शरीक थे और इस इजलास का मकसद सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें उस्मान बुज़दार और सीएम पंजाब की जो गवर्नेंस है उसका जायजा लिया गया था और उसमें ये फैसला किया गया था कि सीएम पंजाब को तब्दील नहीं किया जाएगा। इवन के तहरीक इंसाफ के जो अपने सीनियर लोग जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो किचन कैबिनेट है, उनकी अक्सरियत ने भी उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा किया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर डट गए थे कि उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं होगी, जिसका आज हमने बाज़ाब्ता तौर पे देखा जब वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्तान में गए और उन्होंने सेक्रेटेरिएट का जो है वो इफ्तिताह भी किया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें एक मैसेज कुछ लोगों को ये भी देना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दाएं जानिब जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे, वो भी जिस वक्त इलेक्शन हुए 2018 में वो वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट थे और उनको जो इलेक्शन हराया था वो जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA सलमान नईम, जो कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो कल आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मैसेज ना सिर्फ पार्टी के अंदर के लोगों को दिया, बल्कि कुछ मुख्तसर हल्कों को भी वज़ीर आज़म ने ये मैसेज दिया है कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समी साहब कि आज वज़ीर आज़म को जो दौरा मुल्तान था, ये सिर्फ मुल्तान नहीं बल्कि आप इसे कहें कि जनूबी पंजाब का एक दौरा था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जनूबी पंजाब के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात भी की है और उस मुलाकात में उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म ने कह दिया है सबको कि आपने इन्हीं के साथ ही चलना है, काम करना है। ये बड़ा आपका बात बिल्कुल मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। राना ताहिर साहब, एक बड़ी अजीब सिचुएशन है ये। वज़ीर आज़म साहब उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब, जैसे अभी शहबाज भी कह रहा था कि आज उन्होंने, मैं भी सुनता हूँ हमेशा तकरीर वज़ीर आज़म साहब की, थोड़ा लंबा उसको किया और उन्होंने मुझे उनके चेहरे से लग रहा था कि ही इज़ स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट। बड़े रीज़नेबल आदमी है प्राइम मिनिस्टर, और वो ये समझ रहे हैं कि जो वज़ीर आला पर जो तनकीद है वो बेजा तनकीद है, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरीके से एवेल्यूएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मेगा प्रोजेक्ट्स लाए, मीडिया पर करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए। हमने कहा भी था अपनी टीम को कि कुछ तस्वीर निकालें, पता नहीं उन्होंने वो निकाली हैं या नहीं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की जो शोबाजियाँ हैं ना वो आपको नज़र आती हैं। और वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि जो उस्मान बुज़दार पर तनकीद है वो नाजायज़ है, लेकिन अब जो एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन बनी हुई है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो एक फेलियर हैं। और फिर ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि कोई भी ज़िमनी इंतखाब पंजाब में तहरीक इंसाफ नहीं जीत पा रही, और जो पॉपुलैरिटी है वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन की कहानियाँ और बहुत सारी ये चीज़ें, उसकी बुनियाद पर ये कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई हेड ऑन है, लेकिन ये एक बड़ी क्लियर एक हमें नज़र आ रही है तफरीक के वो जो फिर एक सेम पेज वाली बात है, बुज़दार साहब के मामले पर तो वो सेम पेज नहीं है। देखें समी साहब, बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना, उनका मसला ये है कि वो एक फ़ैसला कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि वो फ़ैसला उन्होंने 100% सही किया। ये मामला कोई आज का नहीं है। जैसे शहबाज ने भी बताया, PTI के अंदर बहुत सारे लोग, कई वफाकी वज़रा हैं जो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का खुल्लम खुला इजहार करते रहे। तो मसला ये है कि अगर किसी जगह पर कोई ख़राबी है, कोई इतनी आइडियल सिचुएशन तो नहीं है पंजाब में। शहबाज शरीफ से तो मवाजना ठीक है नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ ने तो 10 साल लूट मार का बाज़ार गर्म किए रखा। उस्मान बुज़दार बिल्कुल शहबाज शरीफ की लूट मार में मुकाबला नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार के ज़माने में कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। और ये जो आपने ख़ुद बात की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, समी साहब, माजी में तो ये होता रहा है कि अगर ऊपर किसी और की हुकूमत है तो सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, ज़िमनी इलेक्शन वही पार्टी जीतती थी उस सूबे में जिसकी हुकूमत होती थी। अभी सिंध में आप देखें तो अब ये जो पंजाब में इंतखाबी नताइज हैं, ये बहरहाल एक सवालिया निशान तो हैं। और फिर ये जो कल मुलाकात हो रही है जिन अरकान असम्बली की, वो भी देखें, ये वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है कि 5 साल उस्मान बुज़दार साहब पूरे करें,
لیکن اگر جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو عثمان بزدار صاحب اسی صورت میں وزیر اعلیٰ کے طور پر کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر پنجاب میں تبدیلی جو ہے نا اس کو آپ بعید از قیاس نہیں کہہ لیکن سکتے. یہی تو پریشانی کا باعث ہے کہ جب پرفارمنس کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہوں تو پھر یہ بات بھی تو وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں کوئی بندہ ڈال سکتا ہے یا وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو پھر بزدار صاحب کی جو تبدیلی ہے اس کی موو جو ہے اس کے پیچھے کون ہے. وزیر اعظم صاحب کے پیچھے جو سوچ ہے نا. عمران صاحب مجھے بریک لینی ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ اس دے دیجیے گا. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب بھی. لیکن بات جو ہو رہی ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے. صاحب نے سوال کیا تھا, یہ بڑا ایک سینسٹیو اور بڑا گمبھیر معاملہ ہو گیا رانا صاحب. یہ اب وہ بات نہیں رہی, یہ بات اب سارے شہر میں ہے. نہیں, یہ بات سارے شہر میں ہے, لیکن بات یہ ہے سمیع صاحب کہ پرائم منسٹر عمران خان کیوں ساتھ دے رہے ہیں عثمان بزدار کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک پسماندہ علاقے سے ایک عام آدمی کو لے کر آیا آگے اور پنجاب کا چیف منسٹر بنایا, اور بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار جو ہیں وہ عثمان بزدار کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے. تو وزیر اعظم صاحب اس لیے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ میں پسماندہ علاقے کا چیف منسٹر لے کر آیا ہوں, اور جس بندے کی کوئی ایسی. لیکن سر اگر ایک بندہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو پھر تو سوال بنتا ہے نا. آپ جا کے پنجاب کے حال دیکھیں, جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں, بیوروکریٹک تبدیلیاں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں, گندگی کے حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے. اگر ہم آج بھی عین غین میں گھسے رہے تو پھر ہو گیا پرفارمنس. وہ نہیں, مسئلہ دیکھیں, اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے سر. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے. یہ دیکھیں, یہ مسائل اپنی جگہ جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ موجود ہیں, لیکن تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہر حکومت کے دور میں ہوتی ہیں. بھٹو صاحب نے کتنے چیف منسٹر بدلے تھے جب. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جب یہاں پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں, تو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے. سر یہ دیکھیں, پرائم منسٹر نے کتنے وزیر تبدیل کیے ہیں. تو تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ٹیم کا کپتان جو ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. لیکن پنجاب کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے نا ایک اپنے ذہن میں بات بٹھا لی شروع دن سے. وہ اتفاق ایسا ہے کہ جس دن انہوں نے عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنایا, بڑے بڑے وڈیروں نے اس دن سے ان کی مخالفت شروع کر دی تھی. اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ دیانتداری سے پچھلے 2.5-3 سال کی جو کارکردگی ہے پنجاب حکومت کی, جس طرح وہ باقی کہتے ہیں میں جائزہ لیتا ہوں, اسی طریقے سے اس کا بھی جائزہ لے اور پھر دیکھیں کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کو بہرحال پی ٹی آئی کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرفارمنس جو ہے نا, کہہ رہے ہیں آپ نے ایویلویٹ ہی نہیں کیا اور آپ نے بات کر دی. اگر اسی طرح لینا چلتی رہی نا تو پی ٹی آئی پنجاب میں بہت کچھ کھو دے گی. آئی ایگری. صدیق جان, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی سینسٹیو سچویشن آ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی بڑی لمبی تعریف کی ہے عثمان بزدار کی, اور یہ ایک میسج دیا ہے کہ وہ ان کو ہٹانے میں ابھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. لیکن دوسری جانب بڑی ایک سینسٹیو سچویشن ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار ایک فیلئر ہیں ٹوٹل, یعنی ایک بالکل ڈیفرنٹ بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو آج جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے, یہ کوئی میسج ہے کسی کو, یا کچھ ان کو یہ اندازہ ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کچھ. اب وہ جہانگیر ترین کے گروپ سے بھی کل مل رہے ہیں, لیکن ان کا تو ابھی اسحاق خاقوانی صاحب سے ہم نے بات کی, ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ تو صرف جو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اوور آل جو پنجاب کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے وہ بات نہیں کریں گے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ دیکھیں صاحب, میرا خیال ہے کہ عثمان بزدار کو سلیکٹ کرنے کی واحد جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کا جو کے پی کے کا تجربہ تھا 2013 سے 2018 کا, وہ یہ تھا کہ کسی اسٹرانگ شخص کو, فرد کو نہیں وزیر اعلیٰ بنانا. اور بتایا جاتا ہے کہ کئی موقعوں پر پرویز خٹک صاحب نے بہت ٹف ٹائم دیا عمران خان صاحب کو, خاص طور پہ جب یہ عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے اور کہا کہ استعفے دے دیں گے, اسمبلی توڑ دیں گے, اور اس سارے معاملے میں. تو ایک تو میری یہ رائے ہے کہ میں اب کی بات کر رہا ہوں. اب بنایا جو تھا وہ تو تھا, جیسے بھی بن گئے. اب سچویشن اس وقت جبکہ ایک طرف سے یہ بات ہے کہ وہ بالکل کام نہیں ہو رہا, بالکل رک گئی ہے پنجاب گورنمنٹ, تو دوسری طرف وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کام ہے. یہ سچویشن کہاں جائے گی؟ اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم عثمان بزدار پر بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن ہر بڑے فیصلے کو تو چھوڑیں, کمشنر تک اگر کہیں لگنا ہے تو وہ پرائم منسٹر آفس سے لگتا ہے.
دیکھیں پنجاب کو چلایا جا رہا ہے اسلام آباد سے، پرائم منسٹر آفس سے چلایا جا رہا ہے پنجاب کو. عثمان بزدار نہیں، میرا خیال کہ ان کا 70% چیزوں میں ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، وہ ساری منظوریاں یہاں سے ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب تھے تو وزیر صحت بھی وہ تھے، وزیر قانون بھی وہ تھے، ہر جگہ انہوں نے جانا ہے، ون مین شو تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر منسٹر اپنا کام کرے، اور عثمان بزدار صاحب کے ہاتھ میں بڑے فیصلے تو کیا چھوٹے فیصلے بھی نہیں ہیں، ساری چیزیں تو اسلام آباد سے ہو رہی ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کیوں کہیں گے کہ عثمان بزدار کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے یا وہ ڈلیور نہیں کر رہا؟ دیکھیں اگر سوال میں پھر دیکھیں صدیق، پھر میرا ایک سوال کا جواب دیں تو پھر تعریف اس کی اس لیے کی جاتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی کہ وہ بس یس منسٹر ہیں. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی عثمان بزدار ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بالکل یہی سمجھ لیں، بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر پنجاب وزیر اعظم تو جو تعریف کرتے ہیں ان کی، وہ تو ان کے تعریف میں تو یہ بات بالکل نہیں جھلکتی کہ وہ کوئی ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، غریب علاقے سے ہے اور غریبوں کا درد رکھتا ہے. آج انہوں نے پناہ گاہ کا بتایا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ پناہ گاہ بنائیں. داتا دربار کے سامنے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور جب بھی میں گزرتا تھا وہاں پہ تو غریبوں کا کچھ ہونا چاہیے. تو بڑی جلدی چیف منسٹر نے وہ کام کیا، صرف اس لیے کہ وہ دل میں غریبوں کا درد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود ایک پسماندہ علاقے سے ہیں. ان کا جو معیار ہے جو وہ بتاتے ہیں وہ تو یہ آپ والا نہیں ہے جو آپ نے ابھی بتایا. دیکھیں سمیع صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جن چیزوں پہ چاہتے ہیں اس پہ وہ اچھا ڈلیور کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میری بارے میں انفارمیشن یہی ہے کہ سب چیزیں یہیں سے چل رہی ہیں. اور اگر پنجاب میں کوئی کامیابی ہوگی تو کریڈٹ گوز ٹو عمران خان، ناکامی ہوگی تو 100% اس کے ذمہ دار عثمان بزدار خود یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے قائد کے ویژن کے مطابق کر رہا ہوں. اور وہ تو ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ جہاں پر بھی جس کی وزارت یا کوئی بھی کامیاب ہو تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جو پارٹی لیڈر ہے اسی کو جاتا ہے. وہ تو سب یہی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. وہ تو بات سمیع صاحب، میں صدیق جان کی اس بات سے اختلاف کروں گا جو انہوں نے کہا نا کہ یہاں سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پر علم ہے، میرے علم میں ہے یہ بات کہ پنجاب میں بڑی بڑی تعیناتیاں کوئی بھی عثمان بزدار کے، ایون جو وفاق سے بھی افسران جانے ہوتے ہیں وہ بھی عثمان بزدار کی مرضی کے بغیر نہیں جاتے. میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. انہیں قطعی طور پر کوئی ڈمی وزیر اعلیٰ نہیں کہا جا سکتا. بڑی ان کی ایک اپنی، جو میری ان سے 2-4 دفعہ جو ملاقات ہوئی ہے اور میں نے جو ان کی فنکشننگ دیکھی ہے، بڑا اتھارٹیٹیو ہیں، بڑے کلیئر ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بات آئے تو وہ اس کو کنٹراڈکٹ کریں، لیکن اپنا جو ان کا معاملہ ہے، اب کیونکہ ظاہر میڈیا ان کے ساتھ نہیں ہے جتنا نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا، اور وہ ایک دیہاتی علاقے سے آئے ہیں. شروع میں ان کی جو اپنی جو پرفارمنس تھی یا میڈیا سے جو ہینڈلنگ تھی وہ بھی بہت بہتر نہیں تھی. لیکن اگر آج آپ ملیں عثمان بزدار سے تو جو 2 سال پہلے عثمان بزدار تھے اس سے تو زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں رانا صاحب دیکھیں سمیع صاحب، عثمان بزدار صاحب نے یقیناً پچھلے 2-2.5 سال میں کافی کچھ سیکھا بھی ہے. لیکن جو بات ایک اپنی جگہ ہے نا، جس کا علینا نے بھی اشارہ کیا تھا کہ پنجاب میں مسائل تو ہیں نا. اب آپ دیکھیں لاہور جو ہے کہاں نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے. دیکھیں نا تو حکومت نے ہی ان کو تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. KPK میں میری بات سنیں، لیکن عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توجہ دیں اس طرف. یہ جو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران لاہور خاص طور پہ جو ہے نا بزدار صاحب وہاں رہیں، کیونکہ جیسے کہ رانا صاحب میں جو ایشو دیکھیں اس وقت، میں ایشو بزدار صاحب کی پرفارمنس اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایشو وزیر اعظم صاحب تعریف کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے تعریف نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کی. یہ جو گیپ ہے یہ آنے والے دنوں میں کیا فل ہو جائے گا، یا یہ گیپ زیادہ بڑھ جائے گا، یا پنجاب میں کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے جو پھر وزیر اعظم صاحب اس کی توقع ان کو نہ ہو. لیکن پھر بڑا سوال یہ ہوگا کہ اس ساری موو کے پیچھے کون ہے. یہ بہت ایک بڑا سوال ہے اور یہ بڑا سینسٹیو یہ صورتحال ہوگی رانا صاحب آنے والے دنوں میں. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر پنجاب کو ہینڈل کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب یہاں سے بیٹھ کے، تو پھر ان کی پرفارمنس پہ ایکچولی یہ بات کی گئی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. صدیق جان کی بات سمجھ، یہ بھی ابھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر صدیق جان کی بات مان لی جائے تو، اور یہ حقیقت اگر یہی ہو کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ڈمی ہیں اور وزیر اعظم صاحب سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر عثمان بزدار پر جو تنقید ہے در حقیقت وہ پرائم منسٹر پر تنقید ہے. در حقیقت یہ پھر پرائم منسٹر کی پرفارمنس پر تنقید ہے. سمیع صاحب بات یہ ہے کہ تنقید کرنے کا تو ہر ایک کو حق ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ جو ہے عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے، اور کہ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو کتنا عرصہ لے کر چلنا ہے آگے. ٹھیک ہے، سیاست میں کوئی چیز بھی ہر پہ آ کر نہیں ہوتی. وہی چیزیں جو آج بندہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا اور انہوں نے وہ کیا،
تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بھی آپ خان صاحب کی بات کو حرف آخر نہ سمجھیں. عثمان بزدار کو عمران خان صاحب ہی تبدیل کر سکتے ہیں کسی سٹیج پر. بالکل. صدیق جان، یہ جو رانا صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ جب وہ صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپے سے باہر ہو رہی ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے خود وہ کہتے ہیں کہ میں آئی کین میک یو ٹرنز، کیونکہ حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. تو ایسی سچویشن بن سکتی ہے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ہے. یہ میں اس سے زیادہ بات کر نہیں سکتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو بن گیا ہے. سر یہ سینسٹیو ایشو پچھلے 1.5 سال سے ہے، لیکن ابھی تک تو وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ خدشات اور خطرات تھے. وہ خطرات ابھی تک ہیں، خدشات ختم نہیں ہوئے. سینسٹیو تو ہے معاملہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہو. لیکن خدشات تو 1.5 سال سے تھے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہینڈل ہو جائے گی، یہ سچویشن کر لیں گے وزیر اعظم ہینڈل؟ جو رانا صاحب نے کہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے. پتہ نہیں چلتا عمران خان صاحب کسی بھی وقت کوئی ٹویٹ آئے کہ میں نے فلاں کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ یا کر وہ لیا. کسی دوسرے کو کنونس کر لیں کہ ابھی آپ اس بزدار صاحب کو دیں موقع، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. کوئی وہ صفائیاں ہر جگہ دیتے ہیں. جب وہ آج بھی جو انہوں نے بات کی ہے، کچھ لوگ اس کو میسج کہہ رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ تھی آن دا پارٹ آف پرائم منسٹر کہ وہ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار ایک اچھا آدمی ہے. خدا کے لیے اس کے بارے میں جو آپ کا پرسیپشن ہے اس کو ری وزٹ کریں، اس کو ریکنسیڈر کریں. مجھے تو یہ لگتا ہے ایک اچھے آدمی کی شاید یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ کہ آپ کمپیٹنٹ کتنے ہیں، آپ ڈیلیور کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. سوال تو یہ ہے نا. خیر جی، پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، اب ذرا بات کچھ کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. دیکھیں آپ کو ابھی میں جو شارٹ سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے سیاستدان اپنی گفتگو تبدیل کرتے ہیں، اس کے مقاصد کیسے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو بڑی ایک لرننگ کی آپ کو بات ہوگی. مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم آج سے 3-4 مہینے پہلے تاریخیں دے رہے تھے کہ جی یہ دسمبر میں گئے، یہ جنوری میں گئے، اور بس یہ اب ان کا چل چلا ہوا ہے اور یہ مبارکباد ہو اور یہ جا رہے ہیں اور بس اب پی ڈی ایم اور نون لیگ آنے والی ہے. یہ ایک بہت بڑا تاثر تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر کے لیول سے ہماری بات ہوئی ہے اور ڈیل ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. کیا کہہ رہی تھی مریم نواز تب؟ ذرا یہ سنیے کس طرح حکومت کو بتا رہی تھی کہ بس تمہارے چند دن رہ گئے ہیں اور تم گئے کہ گئے. سنیے ذرا انہی کی زبانی. اب یہ آپ نے گفتگو سنی ان کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حکومت گھبرا گئی ہے، بنی گالا میں چھپ گئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے. اب جو پرسوں انہوں نے انٹرویو دیا ہے میں اس کی آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال پوری کرے، اور ایک نئی جسٹیفیکیشن دی ہے اس کی انہوں نے. ذرا انہی کی زبانی سن لیجئے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چینج کیوں آئی ہے، کیسے یہ سارے وچار تبدیل ہوئے ہیں. آپ نے سنا مریم صاحبہ کو. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ شہید بنے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال پورے کریں. یہ وہی مریم نواز ہیں جو کہتی تھی دسمبر سے پہلے گئے، جنوری سے پہلے گئے، چھپ گئے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا کوئی وہ جو پھر ڈیل کی باتیں ہیں، یہ معاملہ سارا وہ طے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اب باہر آ گئے ہیں اور اب وہ پالیٹکس کریں گے اور مریم صاحبہ کے باہر جانے کے دن ہیں. وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جوائن کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. صدیق جان، یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب سی کہانی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے سیاستدان کچھ بھی انہوں نے جب کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشنز کیسے وہ لے کے آتے ہیں. اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ شہید بنے، تو 3, 4, 5 مہینے پہلے ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا یا کسی نے انہیں بتایا نہیں تھا، یا وہ اتنی کم عقل تھیں، اتنی کم سمجھ تھیں اور وزیر اعظم عمران خان کو شہید بنانے پر تلی ہوئی تھیں. اب وہ کہتی ہیں میں انہیں شہید نہیں بنانا چاہتی. اس میں بہت سارے میرے فیکٹرز ہیں. ایک تو کہیں سے سپورٹ بھی تھی، باہر سے بھی سپورٹ تھی نواز شریف صاحب کو، جس وجہ سے وہ بڑے شیر بن گئے تھے، بڑے دبنگ بن گئے تھے، بڑی تقریریں کر رہے تھے. پھر پاکستان کے اندر بھی صورتحال کچھ انہیں لگا، جب یہ تمام پارٹی ساتھ ملی تو انہیں لگا کہ پتہ نہیں اب ہم واقعی کوئی عوامی جو ہے وہ امنگیں ہمارے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں، اور اب ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آپ پتہ نہیں ہم اس حکومت کو گرا دیں گے. پھر آپ یاد کریں فضل الرحمان صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے اور اب اس جہاد سے واپس آنا، اس حکومت کے خلاف جہاد سے واپس آنا گناہ کبیرہ ہوگا. پھر مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ اس حکومت کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہے وہ عوام کے لیے تباہ کن ہے اور عوام کو بہت نقصان ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور اب ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ایک لمحہ
کہ جب ہم استعفے دیں گے اور ساتھ ہی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے اور عوام کو ریلیف مل جائے گا. تو اب جب سے پیپلز پارٹی الگ ہوئی ہے، ایک تو پولیٹیکل وجوہات ہیں. پولیٹیکل وجوہات یہی ہیں کہ اب انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے الگ ہونے کے بعد یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بننا. ان کی اپنی پارٹی کے تمام لوگوں نے ابھی تک استعفے مریم کو جمع ہی نہیں کرائے تھے، وہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ تمام لوگوں کے. آپ یہ تو ٹھیک ہے، یہ معروضی آپ حالات بیان کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی باہر جانے کی کسی نے امید دی ہے انہیں؟ یہ اچانک پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ہٹا دیں گے، اب وہ کہتی ہیں کہ ان کو ہٹانا ان کی شہادت کا درجہ دینے کے مترادف ہے اور میں تو ان کو شہادت کا درجہ نہیں دے سکتی. یہ کیا ہے پھر؟ مجھے یہ بتائیے آپ کا نالج، آپ کے سورسز یا آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ شریف خاندان جس بات سے مکر گیا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا، اب شاید اسی راستے پہ جا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ بھی باہر چلی جائیں، نواز شریف بھی خاموش ہو جائیں گے، مریم بھی بالکل خاموش ہو جائیں گی اور شہباز شریف جو ہیں وہ پولیٹکس کریں گے اور نون لیگ کو جتنی سپیس ان کی بنتی ہے وہ سپیس ان کو دی جائے. تو پرانے معاملے پہ شاید دوبارہ. سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک کے جو حالات ہیں ان میں مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے کا تو کوئی امکان نہیں. اگریڈ. جی علینا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس میں نے جو مریم کا آخری والا جو آپ نے انٹرویو سنایا نا، دو تین دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شہید نہیں کرنا چاہتے، اس میں میرے خیال میں پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اس میں وہ اس طریقے سے خوشخبری ہے. اب مریم نواز بھی وہی بات کر رہی ہیں جو پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی، اور خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی جو پلیٹ فارم ہے اسے دوبارہ ایکٹیو کریں گے. تو یہ ایک آپشن بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریم جو ہے وہ اس ملک سے باہر نہ جائیں اور جو ہم کہتے ہیں کہ وہ موبلائز کر سکتی ہیں لوگوں کو، وہ والا کام کریں اور جو باقی سیاست ہے اور جتنی بھی ڈیلنگ ہے وہ دوسرا گروپ کرے. اور اس میں رضامندی بھی آ گئی ہے، اس میں رضامندی بھی آ گئی ہے مریم نواز کی میں نے یہ نہیں کہا کہ مریم نواز ان کو تو اگر موقع ملے تو وہ رات کو ہی چلی جائے لندن. نہیں وہ نہیں جانے دیں گے. یہ مجھے نہیں سب آپ نے پوری بات نہیں کی تھی. علینا آپ کی اپنی بات میں کنٹرڈکشن ہے. وہ یہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ 5 سال آپ حکومت پورا کریں تو پھر لوگوں کو موبلائز کس لیے کرنا ہے؟ موبلائز تو آپ احتجاج کے لیے کرتے ہیں، ان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال پہ بات کریں گے نا سر، مہنگائی پہ بات کریں گے. مہنگائی تو ہے نا پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں ہے مہنگائی کی بات. لوگوں کو موبلائز کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ الیکشن تو 2 سال کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے، الیکشن پہ نہیں کریں گے. موبلائز کا ایسا وہ مہنگائی پر موبلائز کرنے کی بات نہیں ہوتی. موبلائز کرنا ہوتا ہے احتجاج کرنے کے لیے. احتجاج یہ ہے کہ ان کا مدعا تھا کہ ہم حکومت کو گرا دیں گے. جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو 5 سال چاہتے ہیں عمران خان صاحب پورا کریں، تو پھر تو موبلائز اور یہ جلسہ اور عوام رابطہ مہم صاحب مولانا صاحب سے رابطے کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم میں رکھیں آپ، اور ہم یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کی سیاست کریں. ہم یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے اس حوالے سے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی آپ کی بات کی کنٹراڈکشن ہے نا علینا صاحبہ، کہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کا مقصد یہ بنیادی طور پر جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ ایکچولی مولانا فضل الرحمان نے تو باہر نہیں جانا نا، وہ تو کریں گے موبلائز لوگوں کو. اور زرداری صاحب بھی یہاں پہ رہنے کے لیے اپوزیشن کریں گے تاکہ ان کا بطور اپوزیشن ان کی جماعت کچھ گین کرے. لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں عمران صاحب کو انڈائریکٹلی کہ یار آپ کریں 5 سال گورنمنٹ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساڑھے تک مہربانی کرو. بیسک کیوں صدیق جان، ایم آئی رائٹ؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا، کیونکہ شیطان آزاد ہو جائے گا، وہ وسوسے سے ڈالے گا لوگوں کے ذہنوں میں کہ پوچھو ان سے کہ کب دے رہے ہو استعفے، کب کر رہے ہو لانگ مارچ، کب گرا رہے ہو اس حکومت کو. تو پھر بڑے مشکلات صاحبہ جو ہے نا ان کے اصل میں سارا ان کو پتہ چل گیا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو تھا نا استعفوں کا اور یہ وہ جلسے ولسے عوام نے ان کو کر دیا ریجیکٹ. اور اب چاچا جی آ گئے باہر. اب مسلم لیگ نون کی کمان آ گئی ہے شہباز شریف کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے کہ بہرحال اب وہ دوسرے درجے کی لیڈر ہیں، پہلے درجے کی لیڈر نہیں رہی. جس طریقے سے انہوں نے شاید خاقان وغیرہ کو دبا دیا تھا نا کہ وہ تو آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، تو اب شہباز شریف نے تو مریم نواز کے پیچھے، ان کے پیچھے تو مریم نواز نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے نا. تو اس لیے پھر پچھلے دنوں آپ کو پتہ یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ اجلاس میں جب میاں نواز شریف صاحب بولے تھے اور حمزہ شہباز صاحب نے بھی کہا اور نواز صاحب نے کہا کہ جی حمزہ شہباز سے سیکھیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اب اس طریقے سے بڑا جو ایکٹیو، اب جو بڑا رول تھا وہ نہیں کر سکتے. بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا کیونکہ وقت ہمیں اپنا صدیق جان، جو جہانگیر ترین صاحب کے جو حمایتی لوگ تھے، ہم پروگرام میں پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن ان سے پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہے اٹ آلسو شوز کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے 2-2.5 سال میں 3 سال میں کہ جو پارٹی کے اندر سے جو آواز آئی ہے اس کو پرائم منسٹر نے سنا ہے اور ان کو باقاعدہ طور پر ملاقات کا ٹائم دیا ہے، یعنی ایروگینس میں اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. تو اس سے لگتا ہے ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پارٹی کے جو قائدین ہیں، ضلعی صدر، صوبائی صدر
اور وہ جو تنظیم ہے ان سے بھی وزیر اعظم ملیں گے؟ کچھ ان کو یہ ادراک ہے کہ پولیٹیکلی ہمیں پارٹی کو فعال بنانے کے لیے تنظیم کو اور ایم این ایز ایم پی ایز سے ملاقاتیں ضروری ہیں؟ ان سے تو نہیں ملیں گے، ان سے ملنا مجبوری ہو گیا تھا، کیونکہ جو عمران خان صاحب سے کروایا گیا اور جس طرح سے جہانگیر ترین پر کیسز بنایا گیا، اور پھر جو جہانگیر ترین نے کیا مجبور ہو کر، جس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی، یہاں کے وفاقی وزراء سے وہ ملے، وفاقی وزراء کی بہت ساری خبریں جاری نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے پرائم منسٹر کے پاس تو ساری رپورٹس جاتی ہیں، تو پرائم منسٹر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اگر وہ ان کو نہیں ملتے تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں، اور ایک ایسے ٹائم پر جب وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ امیج بلڈنگ کریں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، آگے الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا. لیکن آج جو انہوں نے ادھر جا کے ملتان میں جو اناؤنسمنٹس کی ہیں، وہ جو سیکریٹریٹ بنایا اور جتنے پیکج اور جتنے پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے، میں اگر ان میں سے 50% بھی کمپلیٹ ہو گئے تو وہاں پر تو ایک بہت بڑا وہ اپنا نقش چھوڑیں گے عمران خان. درست کہہ رہے ہیں آپ، چیزیں آؤٹ پٹ آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے آپ ہیلتھ کارڈ دیکھیں، اس کا کسان کارڈ کا آج یہ اجرا ہوا ہے جو بڑا ایک، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو انٹرنل جو معاملات ہیں اس کو ختم کریں تاکہ فوکس سارا کارکردگی، گورننس اور اپنے امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اس پہ رہے، اس لیے وہ اس معاملے کو، اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے. رانا صاحب دیکھیں سمیع صاحب، پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بالکل صحیح فیصلہ ہے. پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے جو بندے جن کی شکایات ہیں ان کو بلایا ہے اور وہ ان کی شکایات سنیں گے اور جو شکایت ہوگی جائز ہوگی اس کو دور کرنے کی کوئی، اور باقی جو آپ نے بات کی نا، یہ کارکنوں کی بات بھی عمران خان کو سننی ہوگی. آخری منٹ رہ گیا ہے. صدیق جان صاحب، آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تو ان کے حق میں ہوا. آئی تھنک ہی ڈیزروز اے کانگریچولیشن کہ انہوں نے بڑی بہادری سے اپنا مقدمہ لڑا. جی بالکل، لیکن ظاہر ہے اب دیکھیں آگے کس طرف جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ جو ٹھیک ہے انکوائری رپورٹ اور اس کے احکامات سارے کالعدم ہو گئے، لیکن فیکٹس جو ہیں وہ تو موجود ہیں. اب بڑی ایک ڈسکشن چل رہی ہے اس پہ، قانونی ماہرین بھی بات کر رہے ہیں کہ آیا اس یہ جو چیزیں موجود ہیں انفارمیشن، اس کی بنیاد پہ ایک اور ریفرنس ظاہر ہو سکتا ہے. نہیں، میرے خیال چیزیں ابھی آگے چلیں. یہ تو ایک ریفرنس پہ ریفرنس، یہ تو پھر ایک کنٹروورسی بنانے والی بات ہے نا. یہ تو ایک چیزوں کو ڈریگ کرنے والی بات ہے. جب ایک عدالت کا فیصلہ آ گیا تو اس کو پھر تسلیم کر لینا چاہیے. صحیح ہو گیا جی. آج لیکن سمیع صاحب اس ملک میں پروگرام ختم ہو گیا. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ اس پہ کامنٹ کرتے، لیکن پروگرام بالکل ختم ہے جی. آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.